वेलकम बैक। मैं हूं शकील सलाम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारी सेहत। आज हम बात कर रहे हैं विटामिन डी के हवाले से। विटामिन डी क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसकी कमी से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, और फिर बात करेंगे डाइट के हवाले से और कुछ इलाज के बारे में बात करेंगे और कुछ अहम टिप आपको देंगे। ये प्रोग्राम बहुत अहम इसलिए है कि हमारी कम्युनिटी में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ख़ास तौर पर यूरोप में, क्योंकि सूरज की रोशनी की कमी की वजह से ख़ास तौर पर एशियाई लोगों में जिनकी स्किन का रंग जो है वो ब्राउन होता है या सफ़ेद नहीं होता, उनको ज़्यादा असर पड़ता है। आज मेरे साथ मेहमान हैं डॉक्टर इरफान ज़फ़र, जो कि मकामी जीपी हैं और इस सिलसिले में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर ज़फ़र, अगर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और बात करें कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो बड़े लोग हैं, बच्चों के बारे में तो हमने बात करी, बड़े लोगों में क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इसके? हाँ जी शकील, विटामिन डी जो है ये जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत ज़रूरी है। इसके जो है इसका मेन जो असर है वो हड्डियों और पट्ठों के ऊपर है। तो जब विटामिन डी की कमी होगी तो हड्डियों में कमज़ोरी शुरू हो जाएगी और पट्ठों की कमज़ोरी होगी, जिससे जिसमें दर्द शुरू हो जाते हैं। तो हमारी औरतों में आप अक्सर देखेंगे कि हमारी जो ख़ास तौर पे अगर 40, 45, 50 साल से ऊपर की जो औरतें हैं, उनमें जिस्म में दर्द कि जी मुझे हर जगह दर्द है, एक्स एंड पेन्स की कंप्लेंट है, ये बहुत कॉमन होती है। सिर्फ जोड़ों के दर्द ही नहीं, आर्थराइटिस तो एक है, लेकिन जो है वो पट्ठों के दर्द और जो हड्डियों के दर्द हैं ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और ये उसकी वजह यही है कि हमारे जो 10 में से 9 जो एडल्ट हैं यूके में, उनको विटामिन डी की कमी है। कि 90% ऑफ आर जो एशियन पॉपुलेशन है उनको विटामिन डी की कमी है। तो बाज़ लोगों को तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई सिम्टम्स या कोई अलामात नहीं होती, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो औरतों में भी, मर्दों में भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन औरतों में ये इसलिए ज़्यादा होती हैं क्योंकि औरतें घरों के अंदर रहती हैं। औरतें जो है वो काफ़ी औरतें जो हमारी जो हैं वो मुसलमान औरतें वो पर्दा भी करती हैं, तो उसमें जो विटामिन डी की जो कमी है वो सिग्निफिकेंटली हाई होती है मर्दों की निस्बत। मर्द चूँकि फिर भी बाहर जाते हैं तो उनमें विटामिन कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है। तो औरतों में तो इसलिए औरतों में ये जो है एक्स एंड पेन्स बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरी जो वजह होती है कि विटामिन डी की वजह से डिप्रेशन भी हो जाता है। और ये नई रिसर्च शो कर रही है कि विटामिन डी की कमी की वजह से जो है वो हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो सकती है। और अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी तो साथ में आपको जो है वो लाइकली है कि आपको हार्ट अटैक या स्ट्रोक के होने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए ये गो के इतनी मेन इसकी जो असर नहीं है, लेकिन विटामिन डी की कमी की वजह से जो कॉमनेस्ट प्रॉब्लम है औरतों के अंदर वो है वो एक्स एंड पेन्स। अच्छा, एक और चीज़ इससे पहले कि मेरे ख्याल में कॉल ले लेते हैं और उस पर सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ आंटी मकसूदा हैं ब्लैकबर्न से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी हाँ शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दवाइयाँ सारियाँ आप खा छोड़ दे हो, अपनी सेहत बढ़ा लेगी। मैं कोई दवाइयाँ नहीं खांदा जी। जी क्या कहना चाहेंगे आंटी? डॉक्टर नाल बहन नाल ना तो अपनी सेहत मेरे मतलब पैरों में बहुत ज्यादा आंटी पता है पैरों में सूजन हो गई है। आंटी अपनी टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिएगा, फिर आवाज़ बड़ी ज़बरदस्त आएगी। मुझे पता नहीं है किधर से कम होती है। अच्छा चले चले कोशिश करेंगे हम आपसे बात करने की। मसला ये है कि मेरे पाँव को बहुत ज्यादा सूजन है। जी जी। तो कैल्शियम मेरी हाई हो गई थी। अच्छा, तो उस वजह से कुछ और भी प्रॉब्लम है, वो मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ खाती रहती हूँ हर वक्त। ठीक ठीक। तो आप ये है ना इसके बारे में बताएं, ये सूजन खतरनाक ना हो। ठीक, आपको डायबिटीज वगैरह तो नहीं है? नहीं है, नहीं है। बाकी कोई और कोई बीमारी नहीं है? आपको सांस की बीमारी तो नहीं है? आप चलती हैं तो सांस तो नहीं चढ़ जाता ज़्यादा आपको? कैल्शियम आई है मेरी, बस कैल्शियम आई है। कैल्शियम ज़्यादा आई है तो कैल्शियम की जो वजह बताइए रखने के क्यों आई है आपकी? वो डॉक्टर दे रहे हैं दवाइयाँ और उसके बारे में मुझे आराम आ रहा है। नहीं, कैल्शियम जो है ना वो हाई इसलिए होता है कि एक होता है ये मेलन लिया था ना ये सुरख वाला, तो पता नहीं उस वजह से ये। चले मैं बताता हूँ आपको। चले आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप फ़ोन रख के आराम से सुने, फिर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब बताएंगे। ये तो कैल्शियम हाई भी हो सकता है। हाँ जी, ये नहीं विटामिन डी की वजह से नहीं, ये मुझे लगता है कि उनको प्रॉब्लम कोई और है। उनको अच्छा। मुझे लगता है कि उनको एक कंडीशन होती है, उसको कहते हैं हाइपर पैराथायराइडिज्म। ठीक। एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है गले के अंदर, जैसे थायराइड होता है ना गले के अंदर, इसके साथ एक छोटा सा ग्लैंड उसको कहते हैं पैराथायराइड। ठीक। और अगर पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो
اوور ایکٹیو ہو کے مطلب وہ زیادہ کام کرے اپنی ضرورت سے، تو اس میں کیلشیم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو ویری لائکلی یہی ہے کہ ان کو ہائپر پیراتھائرائڈزم ہے، اور اس کی وجہ سے ڈاکٹر انہوں نے بولا کہ ہمیں ڈاکٹر دوائیاں دے رہا ہے، اسے تھوڑا ٹھیک ہو رہا ہے. دوسری جو کامن جو پرابلم ہو سکتی ہے وہ پیروں میں سوجن کی جو وجہ ہو سکتی ہے، تو ایک موبلٹی کم ہو، اگر بندہ چلے پھرے کم، یا پھر اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل ایڈیما اس کو کہتے ہیں، جب بندہ زیادہ دیر بیٹھا رہے اور جسم تھوڑا سا اگر وزنی ہو تو اس میں وہ پمپ ایکشن نہیں ہوتا ہے، خون کی گردش اتنی نہیں ہوتی، تو گریوٹی یا زمین کی کشش کی وجہ سے پانی جو ہے وہ پیروں میں اکٹھا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل ایڈیما. پھر اس کے علاوہ ہارٹ کے جو مریض ہیں، اگر کسی مریض کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے کافی عرصے سے، یا کوئی دوائیاں لے رہا ہے جس میں جو بلڈ پریشر کے لیے خاص طور پہ ایک گروپ ہے اس کو کہتے ہیں کیلشیم چینل بلاکرز، یا اس میں ان دوائیوں کی وجہ سے بھی پیروں میں جو ہے وہ سوزش آ جاتی ہے. تو میں ایڈوائز یہ کروں گا اپنی کالر کو کہ کوشش کریں جب یہ بیٹھیں تو پاؤں نیچے رکھنے کے بجائے کسی اسٹول پہ رکھا کریں. اچھا. تو تھوڑا پاؤں کو ایلیویٹ کر کے رکھا کریں. دوسرا یہ کہ میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ اپنے جی پی سے مل کے تو اپنے لیے جو ہے وہ پیروں کے لیے یا تو وہ کمپریشن سٹاکنگ اس کو کہتے ہیں، ایک جرابیں ہوتی ہیں تھوڑی وہ کمپریشن والی، وہ استعمال کر لیں. تو وہ دن کو استعمال کر لیا کریں، رات کو وہ اتار دیں، تو انشاءاللہ ان کے پیروں کی جو سویلنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو دو چیزیں، ایک تو پیروں کو ایلیویٹ کریں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کمپریشن سٹاکنگ یوز کریں، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آئیے چلتے ہیں لندن اور بات کرتے ہیں قائم زیدی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام شکیل. بس دعا ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ بس شکر اللہ کا، بہت عمدہ پروگرام ہے اور بہت ضروری پروگرام ہے، اور آپ کا اور ڈاکٹر صاحب کا شکریہ کہ وہ یہ پرابلم جو ہے ہماری کامن پرابلمس کو ریز کر رہے ہیں. اور ابھی ڈاکٹر صاحب نے ہارٹ ڈیزیز اور بلڈ پریشر کے حوالے سے بھی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو بتایا تھا. تو اب یہ ایک سارٹ آف کامن رسک فیکٹر دیکھا جا رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں ضرور اس پہ کہوں کہ تھوڑی سی روشنی اس پہ اور ڈالیں، کیونکہ ہم ایشیائی جو ہیں وہ ویسے ہی ہمارے ہارٹ ڈیزیز جو ہے وہ بہت کامن ہے، اور ڈائبٹیز بھی بہت کامن ہے کمپیئر ٹو جنرل پاپولیشن. تو پلیز ڈاکٹر صاحب اس کو آپ ہائی لائٹ کریں. اور مجھے خود اپنے جی پی سے کہنا پڑا تھا کہ پلیز آپ میری ڈیفیشنسی دیکھ لیں، تو انہوں نے چیک کی اور تھی ڈیفیشنسی، اور اب میں ٹیبلیٹس لے رہا ہوں. تو یہ مردوں میں بھی میرے خیال سے کامن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہارٹ ڈیزیز اور ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے حوالے سے میں کہوں گا کہ اس کو آپ اور اسٹریس کیجیے، اور سبھی سے کہیں کہ اگر ان کے ڈاکٹر نے نہیں چیک کی ہے تو ضرور وہ درخواست کریں اور یہ چیک کروا لیں. ایک میجر رسک فیکٹر ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ قائم زیدی، آپ نے لندن سے فون کیا. اور ظاہر ہے اس کا لنک ہے، اگر ہارٹ ڈیزیز اور بلڈ پریشر کی آپ نے بات کی، ڈائبٹیز، سو اس کا مطلب ہے کہ وٹامن ڈی کی اگر کمی ہو تو بہت سی کمپلیکیشن ہو سکتی ہے. ہاں جی، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تو بالکل یہ وٹامن ڈی، جیسے زید صاحب نے بات کی کہ اس کو ڈاکٹر سے چیک کروانا، میں یہ بھی کہوں گا کہ شروع میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے 90% جو پاپولیشن ہے ایشین، جو ڈارک سکن پاپولیشن ہے ہماری، 90% لوگوں کو وٹامن ڈی کی کمی ہے. تو ابھی جو ریسنٹ گائیڈ لائنز ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم اگر نہ بھی چیک کریں تو اس کو ٹریٹ کریں. ٹھیک ہے. تو ٹریٹمنٹ کے لیے ابھی ہم ہیویلی ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور لوگوں کو، اپنے پیشنٹس کو ریگولرلی بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو لازمی نہیں کہ آپ وٹامن ڈی کو چیک کریں. ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ کو وٹامن ڈی کی کمی ہے اگر آپ ایشین ہیں، اور اگر آپ کا ایک اسپیسیفک لائف سٹائل ہے تو اس میں ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ اپ ٹو اباؤٹ 1200 جو انٹرنیشنل یونٹس ہیں وہ آپ اس کو ڈیلی اس کو یوز کریں. تو اس میں بہت سارے جو ہیں وہ سپلیمنٹری جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ خود بائی کر لیں، کیمسٹ سے بائی کریں. جی ابھی جو نارتھ آف انگلینڈ میں تو موسٹ جو کیمسٹ ہیں ان کو وٹامن ڈی کی اچھا خاصا نالج ہے ابھی. اچھا. تو وہ سٹاک کرتے ہیں وٹامن ڈی سپلیمنٹ. ابھی ہمارے کچھ جو ایشین، خاص طور پہ مسلم پیشنٹ ہیں، وہ جیلاٹین والے کیپسول نہیں استعمال کرنا چاہتے، تو ابھی جیلاٹین فری پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں اوور دی کاؤنٹر کیمسٹ سے جا کے. تو ایڈوائس ہماری یہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ 1000 1500 to 1200 جو ہے انٹرنیشنل یونٹ، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیپسول ٹیبلٹ کتنی ہے، تو آپ وہ اس کو ڈیلی آپ یوز کریں. تو اگر آپ کی جو ہے وہ، اگر آپ سمٹومیٹک ہیں، اگر آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کو ایسے درد ہیں جسم کے اندر، ہڈیوں کے درد ہیں یا ایسے کوئی پرابلم ہے، تو ڈاکٹر سے آپ ضرور بات کریں وٹامن ڈی کے بارے میں. اگر ڈاکٹر نے خود سے اس بات کو نہیں آپ سے بات کی ہوئی، تو اگر آپ کی جو لیول ہے وہ سگنیفیکنٹلی لو آتا ہے، تو اگر خون کے ٹیسٹ میں، تو پھر آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے. جو ہم ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرتے ہیں وہ ہائی ڈوز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، یا تو ہم انجیکشن دیتے ہیں جو کہ 3 لاکھ انٹرنیشنل یونٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس میں بعض کا جو ہے وہ ہم اورل ٹیبلٹ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، اس کو 20,000 انٹرنیشنل یونٹ جو دیتے ہیں ہم 3 دن کے لیے یا 5 دن کے لیے ہائی ڈوزز میں اس کو.
پھر اس کے بعد منتھلی یا ویکلی ٹریٹمنٹ ہے. تو ڈفرینٹ فارم آف ٹریٹمنٹ اویلیبل ہیں ابھی. لیکن جیسے میں نے بولا شروع میں کہ ہمیں لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف ٹیبلٹ سے ہی دیں, ٹھیک ہے. یہ اس میں ڈائٹری جو ہے اگر ہم سپلیمنٹ کریں یا اپنے آپ کو سن ایکسپوجر کریں تو ہمیں اس کی جو ہے کمی کو ہم دور کر سکتے ہیں. لیکن ایجوکیٹ کرنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں لوگوں کو اویئرنیس آئے. تو اس میں جیسے ہمارے کالر نے بڑی اچھی بات کی کہ اس کا لنک جو ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ یا ہائپر ٹینشن کے ساتھ. تو یہ لنک جو ہے ابھی ہمیں یہ کوئی نیو ریسرچ ہے, یہ ابھی بھی آن گوئنگ ریسرچ ہے, اور ابھی وٹامن ڈی کو ہم کینسر کے ساتھ بھی لنک کیا جا رہا ہے. تو دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ ایسوسیشنس ہیں. ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ایک کنڈیشن ہے ملٹیپل اسکلیروسس, جی جی, جو کہ مسلس جو سینٹرل نروس جو برین کی اور اسپائنل کارڈ کی پرابلم ہے, جس سے جو پٹھوں کا اثر پڑتا ہے بعد میں, اس میں بھی بہت ہیویلی لنکڈ ہے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی. تو وٹامن ڈی کی جو ہے کمی کی وجہ سے ہمیں نئی نئی چیزیں مل رہی ہیں ابھی, کہ نئی نئی بیماریوں کا ہم لنک اس کے ساتھ ابھی ہمیں مل رہا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی جو لوگوں کو اس کو ایجوکیٹ کریں کہ دیکھیں ضروری ہے یہ. اور ایجوکیشن کرنے کا پہلا حصہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس چیز میں. آئیے لندن چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں سید چشتی صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی, کیا حال ہے بھائی جان؟ اللہ کا احسان ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کے اس پروگرام کو دیکھ کے. جی جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جو ایشین لندن میں ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے یا پوری دنیا میں پاکستان وغیرہ جو ایشین ہیں ان کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں بھائی, ایسا ہے کہ اگر تو آپ جو ساؤتھ کے جو علاقے ہیں نا, جیسے اگر آپ چلے جائیں ایکویٹر کے پاس, جیسے آپ جو ملائیشیا ہے یا انڈونیشیا ہے یا سری لنکا ہے یا ایسے انڈیا کے علاقے ہیں یا ہمارے ملکوں میں, وہاں پہ وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور جو ہم اب جو ایکویٹر سے دور جو ہے وہ پول کی طرف جائیں گے, جیسے ہم یو کے میں ہیں, یو کے ہمارا وہ نارتھ پول کے قریب ہے, یا یورپ کے جو باقی علاقے ہیں یا کینیڈا ہے, ان ملکوں میں وٹامن ڈی کی بہت کمی ہے. تو یہ پرابلم جو ہے ہمیں یہ وٹامن ڈی کی کمی یہ جیوگرافیکلی یہ زیادہ ہے بنسبت یہ کہ پوری دنیا میں نہیں. ہمارے یہ صرف ڈارک سکن لوگوں میں یہ پرابلم جو ہے وہ زیادہ کامن ہے ناردرن ہیمسفیئر میں یا پھر جو سدرن ہیمسفیئر میں جو پول کے قریب, جیسے آسٹریلیا کے کچھ علاقے ہیں, ٹزمینیا وغیرہ یا ساؤتھ افریقہ میں. تو باقی ملکوں میں وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہے, چونکہ ان میں نیچرلی قدرت نے ہمیں اسکن میں جو کلر دیا ہے یہ سورج سے پروٹیکٹ کرتا ہے ہمیں. تو اس لیے جو لوگ سورج کے قریب یا ایکویٹر کے قریب رہتے ہیں ان کی اسکن نیچرلی ڈارک ہوتی ہے, اور یہ اس کی وجہ ہے. تو اس لیے ہمیں صرف ان ملکوں میں جہاں میں موسم ٹھنڈا ہے اور سورج نہیں ہوتا, وہاں پہ یہ وٹامن ڈی کی پرابلم زیادہ ہے. تو میں بلیم اپنے پیرنٹس کو کرنا چاہیے جو ہمیں یہاں لے کر آئے ہیں یو کے میں, ہمیں پاکستانی یا رہنا چاہیے تھا. اچھا, لندن کی بات کریں, لندن میں زیادہ سورج ہوتا ہے نارتھ کے مقابلے میں, تو ظاہر ہے جب ہم بلیک برن میں ہیں تو ہمارے چانسز زیادہ ہیں کہ یہاں تو بارش ہوتی رہتی ہے. بالکل صحیح ہے. کارن وال میں جو ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی جو ہے ریلیٹیولی لیس ہے, کارن وال میں کم ہے. ہاں جی, لندن میں چونکہ ریلیٹیولی ساؤتھ میں ہے تو وہاں پہ سورج کی شعاعیں جو ہیں وہ ریلیٹیولی اسٹریٹ ہیں ہمارے یہ نارتھ کی نسبت. تو جو آپ نارتھ میں جائیں گے, اسکاٹ لینڈ میں چلے جائیں گے تو آپ کو پرابلم زیادہ ملے گی, ناردرن انگلینڈ میں پرابلم زیادہ ملے گی, ساؤتھ آف انگلینڈ میں یہ پرابلم ریلیٹیولی یا نسبتاً کم ہے یہ پرابلم, لیکن ہے ضرور. ٹیمپریری سولوشن یہ ہے کہ ہم لندن میں ہو جائیں چند دنوں کے لیے, لیکن موسم اچھا آنے والا ہے, دھوپ نکلے گی شاید. ویسے کہتے ہیں مئی میں تو اور بھی زیادہ ٹھنڈک ہوگی, لیکن اگر دھوپ نکلے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا, ہم بات خاص طور پر ڈائٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو کون سی ڈائٹ ہمارے لیے ضروری ہے وٹامن ڈی کو بہتر بنانے کے لیے؟ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ وٹامن ڈی جو ہے یہ صرف حل ہوتا ہے فیٹ کے اندر کہ جو آئلی فوڈس ہیں یہ ہمیں یہ سبزیوں سے نہیں ملتا, وٹامن ڈی ہمیں فروٹ سے نہیں ملتا. اچھا, سبزیاں فروٹ نہیں, وٹامن ڈی کا ہمیں سبزی جو فروٹس ہیں وہ ہمیں باقی بہت سارے وٹامن ڈی اور منرلز دیتے ہیں, لیکن وٹامن ڈی نہیں دیتے. وٹامن ڈی جو ہے یہ فیٹ سالوبل ہے, اور فیٹ سالوبل جو ہے یہ فیٹ جو ہے موسٹ آف جو فیٹ ہم یوز کرتے ہیں یہ اینیمل سورس فیٹ میں زیادہ اویلیبل ہے. خاص طور پہ جو آئلی فش ہے, ابھی یو کے میں موسٹ آف جو فش ہم یوز کرتے ہیں وہ سی فش ہے, جس میں میکرل ہے یا سارڈینز وغیرہ ہیں, تو یہ یا ٹیونا ہے, یہ ساری جو ہے ریلیٹیولی گڈ سورسز آف وٹامن ڈی ہیں. اور جو اگر فریش واٹر فش کی اگر آپ بات کریں تو ٹراؤٹ ہے یا سالمن ہے, تو یہ دونوں جو ہیں یہ گڈ سورسز آف وٹامن ڈی ہیں. اس کے علاوہ انڈے کی فش کی جب بات کی تو میں کہتا ہوں تو بنگلہ دیشی کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ فش کھاتی ہے. بہت اچھی آپ ان میں وٹامن ڈی کی کمی ریلیٹیولی کم ہے ان میں. ہاں جی, ریلیٹیولی جو ہماری جو وہ بنگالی بہن بھائی جو کہ جن کی خوراک میں جو آئلی فش ہے ان میں وٹامن ڈی کی کمی بہت کم ہے.
تو یہ بھی بہت اچھی بات آپ نے کی کہ چونکہ ڈائٹ کا اثر پڑتا ہے ہمارے ملک میں، اس میں ڈیفینیٹلی اس کا اثر پڑتا ہے. تو اگر آپ جو ہے وہ اگر آئلی فش نہیں کھاتے ہیں، آپ اگر صرف فلیٹ فش کھاتے ہیں، تو اس میں آپ کو چانسز جو ہیں وہ اس میں کوئی اتنے زیادہ امپروومنٹ کے نہیں ہیں. یہ ہے آئلی فش میں جو ہے گڈ سورس آف وٹامن. فش سارے فش نہیں ہیں گڈ سورس آف وٹامن. اچھا ایک اور اہم سوال آیا ہے کہ جو آرٹیفیشل طور پر وٹامن یا دھوپ جو لائٹ لی جاتی ہے، جو اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، وہ جو یو وی ریڈیشن، ہاں جی ریڈیشن، کیا یہ وٹامن ڈی پارٹلی، ہاں جی پارٹلی سیف ہے؟ ہمیں الٹرا اس میں میں ریکمینڈ نہیں کروں گا، اس لیے کہ اس میں جو میڈیکلی بہت سارے اور بھی ایسوسیٹڈ پرابلم ہیں، لیکن اس میں وٹامن ڈی کے جو بننے کا اثر ہے وہ یو وی ریڈیشن سے بھی ہوتا ہے. تو اس میں یس جو آرٹیفیشیل عام جو بلب کی روشنی ہے اس سے نہیں، جو نارمل جو یو وی ریڈیشن ہم لیتے ہیں جو سن بیڈز وغیرہ ہیں، اس میں بھی وٹامن ڈی بن جاتا ہے. اس میں بن جاتا ہے، لیکن ہم ریکمینڈ نہیں کرتے. لیکن نیچرل جو قدرتی سن ہے وہ بیسٹ سورس آف وٹامن ڈی ہے. تو کیا آپ یہ بھی ریکمینڈ کریں گے کہ ہمارے جو بہن بھائی اس وقت پروگرام سن رہے ہیں، اکثر پاکستان یا انڈیا سے جن کا تعلق ہے، تو اپنے ملک میں جائیں، دھوپ لائیں؟ جی بالکل، میں ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کروں گا. اگر اپنے ملک میں جاتے ہیں وہ سردیوں کے اندر، تو وہ ان کو بڑا اچھا موقع ہے اپنے آپ کو تھوڑا بہت سن دینے کا اور وٹامن ڈی کو کیچ اپ کرنے کا. گرمیوں میں تو خیر بہت ہی خطرناک ہے سن میں جانا. اب انڈیا پاکستان میں جب ٹیمپریچر 40s میں ہوں تو وہ تو ڈینجرس ہے. لیکن جیسا بھی موقع ملے، اگر ہمارے لوگ جو ہے وہ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں اسپین یا پورٹگال اور یا یورپ کے باقی علاقوں میں جہاں تھوڑا بہت سن ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں. لیکن لمٹ رکھیں کہ اپنے آپ کو 20-25 منٹ سے زیادہ ایک وقت میں ایکسپوز نہ کریں، اس سے آپ کو سن برن کے چانسز ہوتے ہیں. اور کوشش کریں کہ سن کی جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہائی نہ ہو تاکہ آپ کو سن برن نہ ہو. تو جو بھی کریں وہ سیفٹی لیمٹس آپ دیکھ لیں کہ ٹیمپریچر کتنا ہے. اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ 30s میں ہے یا صرف، تو پھر تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ منیمم ایکسپوجر ہو. لیکن اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے، لیٹ ٹینز ارلی 20s میں ہے، تو پھر اس میں 15-20-25 منٹ تک ایکسپوجر جو ہے وہ ریلیٹیولی سیف ہے. اچھا بچوں میں خاص طور پر یو کے میں جو NHS کے تحت مختلف علاقوں میں جہاں اپنی ایشیائی کمیونٹی زیادہ ہے، وہ تو وٹامن ڈراپس وغیرہ جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. بالکل دیے جا رہے ہیں. تو یہ پروجیکٹ جو ہے اس سے بچوں میں کچھ بہتر ہو رہے ہیں؟ ہاں جی، عورتوں میں جب پریگننٹ ہیں تو ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جب بیبی نشو نما پا رہا ہے پیٹ کے اندر، تو انہیں میں وٹامن ڈی بہت ایکسیسو چاہیے ہوتے ہیں. بچے جو کہ ریپڈلی گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو وٹامن ڈی کی جو ہے وہ کافی مقدار چاہیے ہوتی ہے. تو اس لیے بہت ساری جو علاقے ہیں، جو PCT کے جو ایریاز ہیں یو کے میں، خاص طور پر نارتھ آف انگلینڈ میں اور اسکاٹ لینڈ کے اندر، تو ان میں جو NHS میں وہ ہم سپلیمنٹ دیتے ہیں ڈراپس بچوں کو، اور عورتوں کو جو وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس ہم دیتے ہیں. تو اس میں اس کی وجہ سے ہم پریونٹ کرتے ہیں کافی ساری کمپلیکیشنز کو. تو یہ میں ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کا بچہ 5 سال سے کم عمر کا ہے تو آپ اپنے جو لوکل جو چلڈرن سینٹر ہے وہاں پہ جائیے اور وہاں سے وٹامن ڈی کے لیے کے جو ڈراپس ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے آپ لیجیے. اس کی کوئی فیس نہیں ہے اور یہ فریلی اویلیبل ہے ٹو آل چلڈرن انڈر 5. تو یہ جو ہے وٹامن ڈی کی جو کمی ہے، ہاں جی، بچوں میں بھی سن ہمیں ان کو دینا چاہیے؟ بالکل بہت ضروری ہے، بالکل دینا چاہیے. دیکھیں جو ریکمنڈیشن ہے وہ سیم ہے، 20 to 30 منٹس جو ہے وہ 2 to 3 ٹائمز اے ویک. تو یہ ریکمنڈیشنز ہیں. تو میں ایڈوائز کروں گا کہ اگر سورج نکلتا ہے باہر تو آپ کوشش کریں کہ یہ 20 منٹ جو ہے نا آپ سورج کے اندر واک کے لیے چلے جائیں. آپ گارڈن میں بیٹھ جائیے. تو یہ کچھ بھی کریں تو اس کو آپ یوز کریں، یہ آپ کے لیے لازمی ہے. تو دھوپ کیا ہاتھوں میں، چہرے پہ لگ جائے تو یہ بھی کافی ہے یا پورے جسم میں دھوپ ہونی چاہیے؟ نہیں دیکھیں، چونکہ ہماری کلچرل سینسٹیوٹیز ہیں کچھ تھوڑی ساری، تو ہم تو ریکمینڈ نہیں کریں گے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کریں مور دین واٹ یو فیل کمفرٹیبل ود. لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی ایریا جو آپ ایکسپوز کر سکتی ہیں، اگر ہماری عورتیں جو گھروں کے اندر بیک گارڈن میں اگر وہ سیکیور اور سیف ہیں تو اس میں اگر باپردہ ہیں تو ضرور اپنے آپ کو ایکسپوز کریں جتنا بھی وہ سیفلی کر سکتی ہیں. تو جو ہے وہ ہمارے مرد جو ہیں وہ بھی باہر جا کے بھی تو کوشش کریں کہ اپنے بازو، جیسے میں نے ابھی شرٹ پہنی ہے ہاف سلیو ہے، تو یہ جو ایریا ہے فیس ہے، پھر ٹانگوں کا جو ہے وہ گھٹنے تک کے جو ایریا ہے، تو اگر ہم اپنے جسم کا اباؤٹ 30% اگر ہم ایکسپوز کرتے ہیں تو 30 منٹ کے لیے، تو دیٹس گیوز اس انف اماؤنٹ آف وٹامن ڈی. تو اس میں جو ہے وہ وی شوڈنٹ گیٹ، ہمیں اس سے وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ کیا تھا کہ جتنی ڈارک سکن ہو اس میں زیادہ آپ کو دھوپ کی ضرورت ہوگی، جتنی لائٹ سکن ہو بالکل اس کا تعلق ہے. ہمارے جسم میں جو پگمنٹ ہے اس کو کہتے ہیں میلانین. جتنی ہمارے جسم میلانین زیادہ ہوگی اتنی جو ہے وہ سورج کی یو وی ریڈیشن کو بلاک زیادہ کرے گی. تو جتنی ہماری اسکن ڈارکر ہے ہمیں لانگر ڈیوریشن چاہیے
وٹامن ڈی کے لیے. تو جتنی ہماری فیئر اسکن ہے اتنا ہمیں کم ڈیوریشن چاہیے سورج کے لیے. تو ڈپینڈنگ اپان آپ کی اسکن کا کلر کیسا ہے تو تھوڑا سا آپ اس کو زیادہ ڈیوریشن ایکسپوز کریں. ٹھیک ہے, آئیے چلتے ہیں مانچسٹر اور بات کرتے ہیں بابر سے. السلام علیکم بابر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ سے آپ کے پروگرام دیکھ کے. بہت بہت شکریہ جی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سردیاں آتی ہیں تو نومبر اکتوبر میں تو میرے جسم میں تھوڑی سی کمزوری سی ہو جاتی ہے, اور جب گرمیاں آتی ہے میں دھوپ وغیرہ لیتا ہوں تو تھوڑا سا مجھے یعنی کہ طاقت آ جاتی ہے. تو یہ کیا وٹامن ڈی کی کمی یا؟ ہاں جی, یہ پارٹلی جو ہے یہ وٹامن ڈی کی کمی سے ہوتا ہے, اور پارٹلی یہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈے موسم میں ویسے ہی مسل کنٹریکشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب آپ گرم ملک میں جاتے ہیں یا گرم کمرے میں جائیں گے یا گرم ایٹماسفیئر میں جائیں گے تو آپ کی باڈی ریلیکس ہوتی ہے ذرا. تو یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے. اس لیے جو ہمارے پیشنٹ جن کو آرتھرائٹس ہوتا ہے یا وہ جب جاتے ہیں ہمارے انڈیا پاکستان میں یا گرم ملکوں میں تو دے فیل مچ بیٹر, کہ جن کو ریلیکس ہوتے ہیں ان کو درد کم ہوتے ہیں. تو یہ ٹھنڈک کی وجہ سے بھی ہوتا ہے جو کہ مسل کنٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو پارٹلی جو ہے یہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. جی, ایک اور بات میں پوچھوں گا کہ میری بائیں بازو میں اکثر جو ہے نا وہ درد سا بھی رہتا ہے, تو یہ کیا اس کی کیا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بازو کے اگر پٹھے میں درد ہے آپ کو یا جوڑوں کے درد ہے یا آپ کو شولڈر؟ نہیں, یہ ہڈیوں میں محسوس ہوتا ہے, کبھی کبھی گردن کے اس میں اور کبھی بازو میں ہوتا ہے. ہاں نہیں, آپ اگر آپ کو ایسی پرابلم اگر آپ کو رہتی ہے, اکثر اوقات یہ درد رہتا ہے, تو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ ایک تو آپ کو ایکسپوجر کریں سن کے لیے بھی, اور اگر آپ کو پرابلم ریزالو نہیں ہوتی ہے تو اپنے جی پی سے آپ ٹیسٹ کروا لیں اپنا وٹامن ڈی. ایک خون کا سمپل سا ٹیسٹ ہے, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کا لیول کیا ہے اور آپ کو کس لیول کی ٹریٹمنٹ چاہیے. شکریہ بہت. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ بابر, آپ نے مانچسٹر سے فون کیا. اور وٹامن ڈی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور وٹامن ڈی اپنی کمیونٹی میں بہت بڑی ایشو ہے. تھوڑی دیر میں ہم آپ کو کچھ اہم ٹپس بھی دیں گے. تو بات جب ہوتی ہے وٹامن ڈی کے حوالے سے تو کیا اس کے کوئی سائن سمٹم, کیونکہ بہت سی چیزیں ہم بتا چکے ہیں, تو کیسے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ انہیں وٹامن ڈی ہے؟ کیا سائن ہوگا؟ کیا سر میں درد ہوگا, کیا ہڈیوں میں درد ہوگا, جوڑوں میں درد ہوگا؟ ہاں جی, جیسے شروع میں ہم بات کر رہے تھے تو ہمارے بہت سے مریضوں کو تو کوئی اتنی جو ہے وہ پرابلم تکلیف نہیں ہوتی. جی جی. لیکن اگر آپ لیول جو ہے اگر کافی زیادہ کم ہو گیا ہے تو جو عام طور پہ دیکھنے میں آیا ہے جو مریضوں کے جو سمٹم ہوتی ہیں وہ پینز ہیں. ان کو جو ہے جوڑوں کا اور پٹھوں کا خاص طور پہ, اور ہڈیوں میں. اکثر عورتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں کہ ہماری ہڈیوں میں درد ہے, تو طاقت نہیں رہتی, ہمیں کمزوری محسوس ہوتی ہے کہ ہم بہت جلدی تھک جاتی ہیں. تو یہ کامن سمٹمس ہیں جو پریزنٹ ہوتی ہیں. سردیوں میں زیادہ ہوتی ہیں. سردیوں میں بہت زیادہ ہوتی ہیں, یہ گرمیوں میں یہ قدرت نسبتاً کم ہے. اس کے علاوہ جو ہے ڈپریشن بھی ایک بڑی کامن پرابلم ہے, ایسوسیشن ہے جس کی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ کامنسٹ جو پرابلم جو ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں. تو یہ اگر آپ کو ایسی سمٹمز ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنے جی پی سے جو سے بات کر لیں. تو جی پی کیا کریں گے, کوئی ٹیسٹ لیں گے آپ کا؟ ہاں, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ شروع میں آج سے 2-3 سال پہلے تو جب وٹامن ڈی کی زیادہ سے زیادہ ہمیں انفارمیشن آئی تو اس وقت تو ٹیسٹ ہم لوگ تقریباً ہر سمٹومیٹک جو پیشنٹ تھا اس کا ہم ٹیسٹ کرے, ہر مریض کی اگر اس کو علامات تھیں تو ان کو ٹیسٹ کرتے تھے. لیکن ابھی اسٹڈیز نے شو کیا ہے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی نہیں ہے کہ ہم کریں, آپ سمٹمز کے اوپر ہی ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں یا ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. چونکہ یہ پرابلم اتنی کامن ہے کہ ہر شخص کے اندر یہ پرابلم ہے, تو ہم ابھی ہر بندے کا ٹیسٹ نہیں کر رہے, ابھی ہر پیشنٹ کا ٹیسٹ نہیں کر رہے, اور ہم ان کو ان کے علامات کے اوپر ہی ہم ان کو علاج یا تو ہم پرسکرپشن دے رہے ہیں یا پھر ان کو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اس کو وٹامن ڈی کو وہ کی کمی کو وہ لوکل کیمسٹ سے بات کر کے تو اپنے آپ کو وہ سپلیمنٹ جو ہے وہ شروع کریں یا ایکسپوجر کریں یا خوراک کے ہم ان کو ہدایات دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جی ہاں, اس وقت ہم وٹامن ڈی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. میرے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر عرفان ظفر, اور بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں انشاءاللہ ہم آپ کو اہم ٹپ دیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا وقت آپ کے پاس ہے. بریک کے فوراً بعد آپ کے سوال لیں گے, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور انشاءاللہ اس کے فوراً بعد آپ سے دوبارہ بات ہوگی. کہیں بھی جائیے گا نہیں, دیکھتے رہے گا پروگرام ہماری صحت. السلام علیکم.